नाज़रीन कराम, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। दरअसल फ़िरौन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था। जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमसेस था। रमसेस की वफ़ात के बाद उसका जानशीन मरन फतह मुकर्रर हुआ। उसी के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र को छोड़ने का हुक्म दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लिए हुए दरियाए नील पार कर रहे थे, तब भी फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार कराने के बाद दरिया को यह हुक्म दिया कि वो दोबारा से चल पड़े और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दे। इन सारे वाक़यात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं बयान फरमाया है, और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार ले गए। फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म ज़्यादती की गरज से उनके पीछे चल पड़े, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सर इताअत झुका देने वाले में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले तक तू नफरमानी किया करता था और फसाद मचाने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश को बाकी रखेंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बन सके। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक पेशनगोई फरमाई है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइसे इबरत हो सके। अपने आप को खुदा कहलाने वाले लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल कर सके। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान साबित हुआ और उसकी मम्मी शुदा लाश को 1898 में दरियाए नील के करीब तबशा के एक मकाम पर दरबारियों के जरिए पहचान की गई, जहां से उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। 8 जुलाई 1907 ईस्वी को उसके जिस्म से चादर उतारी गई तो उसकी लाश पर नमक की एक तह पाई गई थी, जो कि खारा पानी में डूबने की एक खास और अहम अलामत थी। मोहम्मद अहमद अदवी अपनी किताब में लिखते हैं कि फ़िरौन की नाक का कुछ हिस्सा गायब था, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालिबन समुद्री मछली ने इस पर मुंह मारा था। फिर इसकी लाश को उलही फैसले के मुताबिक समुंदर के किनारे फेंक दिया गया ताकि दुनिया के लिए इसको निशान इबरत बनाया जा सके। जून 1975 ईस्वी में डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने मिस्री हुकूमत की इजाज़त से फ़िरौन के जिस्म के उन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त उस कपड़े से ढके हुए थे और उनकी तस्वीर खींची। इन तहकीकात के नतायज के मुताबिक फ़िरौन की लाश ज्यादा अरसा पानी में नहीं रही थी। अगर फ़िरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबती रही तो उसकी हालत खराब हो सकती थी, हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर हनूर शुदा हालत में एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो भी ये महफूज न रहती। नाज़रीन कराम, फ़िरौन की मौत क्या पानी में डूबने से हुई या फिर कोई और वजह थी? इसके बारे में चुनांचे फरमाया जाता है कि मज़ीद तहकीकात के लिए मम्मी को पेरिस भेजा गया और वहाँ माहिरीन के मुशाहिदात के बाद ये बताया गया कि इसकी लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो कि उसकी खोपड़ी के दिमाग के सामने वाले हिस्से को पहुंची थी, क्योंकि उसकी खोपड़ी के मेहराब वाले हिस्से में काफी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फ़िरौन के डूब के मरने के वाक़यात की तस्दीक करती है, जिसमें यह बताया गया है कि फ़िरौन को दरिया के मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। जैसा कि इन नतायज से जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखने का ख़ास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए समान इबरत है। अल्लाह ताला का ये फरमान है कि हम फ़िरौन की लाश को समान इबरत के लिए महफूज रखेंगे और ये बात सिर्फ कुरान करीम में मौजूद है। इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान नहीं किया गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से मालूमात लेकर इसको कुरान में लिख दिए थे, जैसा कि यहूदी और ईसाई का पैगम्बर इस्लाम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा है। चुनांचे कुरान मजीद के सच्चा और मिन जानिबिल्लाह होने का एक लारायब सबूत है जिसे कोई झुटलाने की कोशिश नहीं कर सकता। जब फ्रांस में डॉक्टरों ने फ़िरौन की लाश पर रिसर्च किया तो ये बात सामने आई कि लाश पर नमकीनियात की बाकियात अब भी मौजूद है, जिसकी वजह से गोश्त तरोताज़ा रहता है। साइंसदानों ने यह भी बताया कि फ़िरौन की लाश में गोश्त और खाल भी बढ़ता रहता है, जिसके बाद मम्मी की दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और उसको ताबूत में बंद कर दिया जाता है। ये मोहतरम दोस्तों, आज से तकरीबन 3000 साल कबल जब मिस्र में फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बनाया, तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की ज़मीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून ने हजारों बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील के करीब पहुंचे। फ़िरौन को जब इस बात की खबर मिली तो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया
جس کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف نکل پہنچے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گئے سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون دریا میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں اسی خداوند حقیقی پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون اور تمام بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا تھا اور فساد مچانے والوں میں سے تھا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔ ناظرین کرام، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنایا۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3100 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، فرعون کی لاش ایک ایسی واحد لاش ہے جس پر گوشت تر و تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھاتے ہیں۔ پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے اس کو شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبعی موت پر مرا۔ 1898 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جس میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حانوت شدہ لاشیں دریافت ہوئی۔ اس دریافت کے 63 سال کے بعد جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرے۔ فرعون کی لاش کو مصر سے فرانس لایا گیا اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بکائی تھے، مختلف ٹیسٹ کیے، جس کے بعد پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر مورس بکائی کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر مورس بکائی حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدان سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے مطابق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کریم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور انہیں اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر مورس بکائی کی کتاب بائبل، قرآن اینڈ سائنس نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ آسمانوں پر سیڑھی لگاؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، فرعون کا پاسپورٹ مرنے کے 3000 سال بعد کیوں بنایا گیا؟ فرعون کے بال اور ناخن آج تک کیوں بڑھتے ہیں؟ اور فرعون کی لاش اس وقت کہاں موجود ہے؟ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، فرعون دنیا کا واحد ایک ایسا شخص ہے جس کے مرنے کے 3000 سال بعد پاسپورٹ بنایا گیا۔ فرعون کا پاسپورٹ 1974 میں بنایا گیا کیونکہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مرمت فرانس میں ہونی تھی اور فرانس میں بنا پاسپورٹ کے آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اسی لیے فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا تاکہ اس کی لاش کی مرمت کے لیے اسے فرانس بھیجا جا سکے۔ فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے تھے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون کی لاش کو آج نشانی عبرت کے طور پر مصر کے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ فرعون کی لاش کے متعلق بہت سی ایسی راز موجود ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی تباہ و برباد ہونے کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ نے پہلے ایسی معلومات نہیں سنی ہوگی۔ سن 1891 سے قبل کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کا کیا ہوا اور ان کی باقیات کہاں ہے، یا کہیں ہے بھی یا موجود نہیں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعات کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون دریائے نیل کے قریب پہنچا اور سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا،
جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دوسری جانب پہنچا دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن کریم میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کے سورہ یونس کے آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل بیان کیا گیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ایک مصری آدمی نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر پہلے درباریوں کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور اس کی لاش کو مسالہ لگا کر پوری شان و شوکت کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکینیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکینیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ رکھنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ سال 1871 میں مصر کے شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف لے جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی تھی۔ مصر کے رہنے والے احمد عبد الرسول چھوٹی موٹی چیزیں چرا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبشا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ کئی دنوں تک اس جگہ کی مسلسل کھدائی کی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کی لاش کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا تھا اور اس کی لاش پر جب تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائیں اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی لاش کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائی تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے فرعون کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے اور اس کا گوشت ہر روز بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں کو اس بات کا علم تھا کہ فرعون کی لاش کسی اسلامی ملک سے ملی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس بوکائی مصر آ گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی دیگر آیت کا ترجمہ کر کے لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کے بال اور ناخن ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہر سال 15 مارچ کو مصر کی میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے تاکہ ہر انسان اس سے ایک سبق حاصل کر سکے۔ خیر دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔